अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वाजिबुल एहतराम काबिल साद अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम की एक आयत करीमा का एक टुकड़ा आप भाइयों के सामने तिलावत किया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मुझसे क़बल आप हज़रात के सामने वक्तन फ़वक्तन कुरान करीम की तिलावत भी होती रही और हम्द व सना अल्लाह पाक की और अल्लाह के महबूब की तारीफ़ और मदा सराई और सहाबा कराम की शान भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुनी। चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबीती नशिस्त का एक प्रोग्राम है छोटा सा, और अल्हम्दुलिल्लाह साथी बड़ी कोशिश करते हैं। आपके इस गांव से दूसरे गांव से अल्हम्दुलिल्लाह साथी यहाँ आते हैं, तो हमें चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैं गुजारिश ये करूँगा जो मेरे भाई पढ़ने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो भी भाई यहाँ आए, मैंने जैसे कि पहले बताया कि वक्त बहुत कम लें। उससे ये होगा कि थोड़े वक्त में कुछ भाइयों ने सोना है, कुछ अपने अपने काम होते हैं, तो ज़्यादा देर बैठे से वैसे भी आदमी में बोरियत आ जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम यहाँ वक्त बहुत थोड़ा लिया जाए। जो भाई भी पढ़ने आए एक नात या नज़म या कोई हम्द पढ़ ले, दूसरों को भी मौका दे, ताकि जो दूसरे साथी अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से आते हैं तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलता रहे। ये सिलसिला तो इंशाअल्लाह जब तक आपकी तलब और शौक़ होगा तो ये जारी रहेगा। तो मेरी गुजारिश यही है, इस चीज़ का एक तो ख्याल रखें। दूसरा, इंशाअल्लाह जब आप यहाँ आएँ, सुनने वाले हजरात भी और जो मेरे भाई पढ़ने वाले हजरात भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप अदब के साथ अदब के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला कोई काम भी करेंगे तो उलमा लिखते हैं बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। तो अदब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे तलब लेकर, शौक़ जज्बे के साथ, लगन के साथ, कि जो बात भी इंशाअल्लाह सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। मैं इंशाअल्लाह आपको बस एक ही, मैंने 10 मिनट मांगे थे तो मेरे 4 मिनट खर्च हो चुके हैं, 6 मिनट मेरे पास बाकी है। मैं एक ही बात, सहाबा इकराम हमारे लिए नमूना है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को सितारों के साथ तशबीह दी है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। फरमाया ईमान नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा जैसा लाओ तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत देगा। उनके नक्शे कदम पर चलो फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी। बल्कि कुरान करीम में तो मुनाफिकों को भी कहा गया कि ईमान इस तरह लाओ जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा लाए। इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। तो अल्लाह पाक ने भी कुरान करीम में नमूना सहाबा को बना दिया कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह नबी के सहाबा लाए। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा को अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा था। उनमें एक ही वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, इसको आप तवज्जो के साथ सुने। ये वाक़या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हकीमुल उम्मत का लक़ब मिला, उन्होंने भी अपनी किताब में इस वाक़े को नकल किया है। और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फ़ज़ाइल आमाल हिकायत सहाबा में भी ये वाक़या नकल किया। वाक़या बिल्कुल छोटा सा है, चंद सतरों का वाक़या है, मगर उसमें से कुछ अदबी पहलू निकलते हैं कि सहाबा में अदब कितना था। इसीलिए हमें सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे चलना है कि वो जिस तरह अल्लाह के महबूब का अदब करते थे, हम भी अपने इलाके में बड़ों का अदब, उलमा का अदब, मसाजिद का अदब, अदब हर जगह अदब की रियायत रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर हुस्न आएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर निखार आएगा। ये सारी चीज़ें समेटने के लिए आपको
اس ادبی واقعے کو سن کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے آپ خود باادب ہوں۔ اب سنیے واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، اللہ کے محبوب گشت کر رہے ہیں۔ دوران گشت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی ایک صحابی کے مکان پر۔ صحابی نے مکان بنایا، اللہ کے محبوب کی نظر پڑی۔ بات کو توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ، دل کی گہرائی کے ساتھ، تاکہ اللہ کرے دل میں اتر جائے کہ صحابہ کتنے با ادب تھے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا گھر بنا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر بنایا کس نے ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول فلاں صحابی نے۔ نبی علیہ السلام نے سنا، آپ نے زبان مبارک سے، زبان اطہر سے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ بالکل خاموش۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ گھر کیوں بنایا، یہ گھر بنانے کی وجہ کیا تھی، یا صحابی کو بلا کے بھی نہیں پوچھا کہ گھر کیوں بنایا، بلکہ اللہ کے محبوب بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ نے اگلی بات نہیں کہی، اور نہ صحابہ ایسے تھے کہ آگے کھوج پرید کرتے۔ ہمارے زمانے میں تو بے ادبی بہت عام ہو گئی ہے، صحابہ کی بے ادبی، اللہ کے رسول کی، نبی کریم علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی، علماء کی بے ادبی۔ جو آدمی نے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بالکل سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب تک کسی عالم کے پاس جائیں گے نہیں اس وقت تک تو اس کا دل میں ادب ہے۔ عالم کے پاس بیٹھ گئے، نشست برخاست ہو گئی، کچھ دو چار باتیں سن لی، پھر بے ادبی کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، پھر بات کو ادب کے دائرے سے نکال کے بے ادبی میں لے جاتے ہیں، پھر اس علماء کے ساتھ ایسے گپے ہانکتے ہیں جیسے یہ ان کا کوئی یار ہے، کوئی دوست ہے، پرانی ان کے ساتھ دیرینہ دوستی ہے۔ پھر اس دوستی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ عالم کا ادب نہیں کرو گے اس وقت تک آپ اس کی بتائی ہوئی بات پہ عمل بھی نہیں کرو گے، پھر آپ بات کو مذاق میں لے لو گے، گپ شپ میں لے لو گے، دوستی کی آڑ میں لے لو گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی عالم سے، کسی بزرگ کے پاس جائیں تو ادب کو سامنے رکھیں۔ اب اللہ کے محبوب سے صحابہ نے پوچھا نہیں، آپ علیہ السلام خاموش ہے، بس اتنا پوچھا یہ مکان کس کا ہے، فلاں انصاری صحابی کا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب واپس آئے، اس کے بعد وہ صحابی رسول مسجد نبوی میں آیا اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کو سلام کیا۔ کس صحابی نے کیا جی؟ کس صحابی نے سلام کیا؟ جس کا مکان اللہ کے محبوب نے دیکھا۔ اسے نہیں پتا، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے تھے، اسے یہ بھی کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کے محبوب وہاں گئے تھے، آپ کا مکان دیکھا، بلکہ اس نے آ کر محفل کے اندر نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آ کر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سلام کر کے مجلس لگی ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ اب اس پر میں بات نہیں کروں گا کہ صحابہ مجلس میں آ کے بیٹھتے کیسے تھے، بس اتنی بات سمجھے کہ صحابی نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر دیا۔ سلام جب کیا تو اللہ کے رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جو اللہ کا محبوب اتنی تاکید سلام دینے کی کرے اور جواب کی اتنی تاکید کرے، وہ اللہ کے محبوب بذات خود اس صحابی کے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ پھر اس نے دوسری طرف آ کر سلام کیا، اللہ کے محبوب نے چہرہ پھیر لیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب صحابی کا ادب دیکھیے، اس دور میں اگر کوئی ہوتا، کسی کو سلام کرتا، کسی سے محبت ہوتی، محبت کا ادب دائرہ یہی تھا کہ کسی سے محبت ہوتی، وہ بات چیت نہ کرتا تو اس سے پوچھتا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی، میرا قصور کیا ہے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی۔ ہزاروں باتیں بنا کر اس کے پاس بیٹھتا کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں بولا، سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ صحابی کا ادب دیکھیے کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اللہ کے محبوب سے نہیں پوچھا کہ اللہ کے محبوب میرے سلام کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ صحابہ اکرام کی مجلس میں چلا گیا اور صحابہ اکرام کو بتایا کہ میں اللہ کے محبوب کو سلام دینے گیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات تو نہیں پیش آئی؟ صحابہ نے کیا فرمایا؟ اب سننے کی بات ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ کل اللہ کے محبوب کے ساتھ ہم باہر گئے تھے،
بس اللہ کے محبوب نے آپ کا مکان دیکھا. مکان دیکھنے کے بعد اللہ کے محبوب نے اتنا پوچھا کہ یہ مکان ہے کس کا؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا یہ فلاں صحابی کا یعنی آپ کا مکان ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی, آپ خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے, آپ نے اگلی بات کوئی نہیں کہی. صحابہ نے یہ بتا دیا. اب وہ میرے بھائی ایماندار تھے, سچے عاشق تھے, سچے محب تھے. وہ صحابی وہاں سے اٹھا اور جا کر اپنے مکان کو گرا دیا. ادھر کوئی کرے گا؟ مکان کو گرا دیا. اب دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہاں علماء لکھتے ہیں یہ بات پتہ چلی کہ مکان ضرورت سے زائد تھا. اگر ضرورت سے زائد نہ ہوتا تو اللہ کے محبوب مکان کیوں پسند نہ کرتے؟ ضرورت کا مکان ہوتا تو اللہ کے محبوب کی دعا بھی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری. آپ نے تو دعا مانگی کھلے گھر کی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابی نے حالانکہ اس زمانے کے مکانوں کی طرح نہیں, سادہ مکان کچی اینٹوں کا, کھجور کے اوپر پتے وغیرہ, اس سے چھال بنائی, اسی کو جو نا چھت بنایا, ایسا سادہ مکان, مگر ضرورت سے زائد تھا تو اللہ کے محبوب نے پسند نہیں کیا. اب صحابی نے کیا کیا کہ اللہ کے محبوب سلام کا جواب نہیں دیتے تو وہ سمجھ گیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا مکان پسند نہیں آیا, اور جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ میری پسند ہو ہی نہیں سکتی. وہ میری پسند ہو ہی نہیں سکتی. اب اس پر اگر میں گفتگو کروں تو 1 گھنٹہ چاہیے کہ آج ہماری کیا پسند ہے. صحابی کی پسند دیکھیے. پھر مکان تو گرا دیا. اگلا مرحلہ تھا مکان گرانے کے بعد. آج اگر ہم کوئی نیکی کا کام ایک دوانی چونی کے برابر کریں, جب تک اسے اچھالے نہ, جب تک اسے اجاگر نہ کریں, ہائی لائٹ نہ کریں, لوگوں کے سامنے اس کو پھیلائیں نہیں, لوگوں کے سامنے ریا نہ کریں, ہمیں مزہ نہیں آتا. اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد صحابی کا دوسرا ادب دیکھیے, اللہ کے محبوب کے پاس نہیں آیا. آج کا کوئی ہوتا مسلمان ہمارے جیسا, میرے جیسا, تو وہ کیا کرتا اگر کوئی ایسا کام کر لیتا. جیسے دیکھیے ایک بھائی نے داڑھی رکھی, میری دعوت سنی, الحمدللہ باہر ملکوں سے بھی رابطے ساتھی کرتے ہیں. آج صبح بھی ایک ساتھی نے ہانگ کانگ سے رابطہ کیا, ابھی بھی انگلینڈ سے کال آ رہی ہے. یہ دین کی بات کرنے کا الحمدللہ فائدہ ہے. لوگ اتنی محبت کرتے, سنتے, اللہ جزائے خیر دے. باہر ملک میں بیٹھنے والوں کو بھی اللہ بہت جزائے خیر دے, ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں. مگر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بھائی نے میرا بیان سنا اور بیان کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی. انگلینڈ میں بھی الحمدللہ ایک بھائی نے داڑھی رکھی اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں نے فون پہ بتایا کہ آپ کی کلین شیف والی تصویر تھی آپ کی فیس بک آئی ڈی پہ, اب داڑھی والی ہے تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. تو اس بھائی نے ایک نے داڑھی رکھی, تو داڑھی رکھنے کے بعد مجھے بتانے لگا مولانا صاحب مجھے مبارک دو. یہاں ادھر کی بات ہے, پاکستان کا ایک ساتھی ہے. تو میں نے کہا جی مبارک ہو, کس بات کی؟ کہنے لگا آپ نے بیان کیا, میں نے سنا داڑھی کے بارے میں آپ نے, تو میں نے داڑھی رکھ لی ہے جی, میرے لیے دعا کریں. تو یعنی اس نے بھی میرے سامنے آ کے عرض ضرور کی کہ مولانا صاحب کو پتہ چلے کہ میں نے الحمدللہ داڑھی رکھ لی, اچھا کام ہے. مگر صحابی نے ایسے نہیں کیا کہ مکان گرایا اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اللہ کے رسول میں نے گرا دیا جی مکان. نہیں, صحابہ ایسے تھے کہ اپنی نیکی کو چھپاتے تھے. اتنا بڑا کام کیا مگر اللہ کے محبوب کو نہیں بتایا, خاموشی کے ساتھ مکان گرا دیا. کچھ دن گزرے, اللہ کے محبوب ویسے ہی ادھر چکر لگا تو صحابہ کے ساتھ آپ تھے, آپ نے فرمایا کہ وہ مکان کہاں گیا؟ تو اب صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول جب آپ نے ناپسند کیا تو وہ صحابی گیا اور اس نے مکان گرا دیا ہے. جو چیز آپ کو پسند نہیں اس صحابی کو بھی پسند نہیں. اللہ کے محبوب مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے اس صحابی کو دعا دی اور فرمایا بالکل اچھا کیا, اور پھر اس کے بعد تعمیراتی کاموں کی مذمت فرمائی. اب اس واقعے سے چند باتیں میں نے عرض کر دی کہ صحابہ ایک تو نیکی کو چھپاتے تھے, سامنے نہیں لاتے تھے. دوسرے نمبر پر ادب اتنا تھا کہ اللہ کے محبوب کے سامنے آ کر ایسے بادب بیٹھتے کہ صحابہ میں خود صحابہ فرماتے ہیں, کئی صحابہ کہ اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں کبھی کبھی ہیبت ہوتی تھی, ڈر لگتا تھا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. ایسے آ کر
اور خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا رسول، میرا نبی، میرا گھر والا، اللہ کا لاڈلا رسول، اللہ کا لاڈلا حبیب اتنا شرم و حیا والا تھا جس طرح کنواری اور باکرہ لڑکی ہوتی ہے حیا والی۔ تو میرے بھائی آپ کو بھی ادب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مسجد میں آئیں ادب کے ساتھ، مسجد سے نکلیں ادب کے ساتھ، قرآن کھولیں ادب کے ساتھ، پڑھیں ادب کے ساتھ، آداب نماز کے، آداب مسجد کے، آداب قرآن کی تلاوت کے، ماں باپ سے ملنے کے آداب، بھائیوں سے ملنے کے آداب، دنیا میں رہنے کے آداب، کاروبار کرنے کے آداب، لوگوں سے، یہ کتنے آداب ہیں، ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ اب میری اور آپ کی کمزوری ہوگی کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں یا اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ کرے میں بھی، آپ بھی، تمام مسلمان پوری دنیا میں بسنے والے با ادب ہوں، دین کو سیکھیں اور دین کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیۃ والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔